डालेंगे हम पैदाइश मौला की भूम, हश्र तक, कल तक परसों तक नहीं, साल 2 साल तक नहीं, 100-200 साल तक नहीं, हश्र तक, अल्लाह हश्र तक डालेंगे पैदाइश मौला की, अल्लाह मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाए। अल्लाह तबारक व तआला का अजीम एहसान है हम गुनाहगारों पर कि उसने अपने महबूब की मीलाद पाक की महफिल सजाने की तौफीक अता की। ये सबके बस की बात नहीं है। महफिल मीलाद सजाना, महफिल मीलाद में आना सबके बस की बात नहीं है। वो महफिल वाले आका जिसको चाहते हैं अपनी महफिल सजाने के लिए तौफीक रफीक की दुआ फरमाते हैं और जिसको चाहते हैं अपनी महफिल में बुला लेते हैं। बकौल किसी आशिक़ सादिक़ के जो गरीब नवाज सरकार की बारगाह में बतौर अकीदत पेश किया, इरादे रोज बनते हैं मगर टूट जाते हैं, इरादे रोज बनते हैं मगर टूट जाते हैं। अजमेर वही जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। तो बात करे ख्वाजा तक महदूद न रखिए, बल्कि हर वो मुबारक महफिल जो अल्लाह के प्यारों के नाम से मंसूब हो, उस महफिल में महफिल वाले ही खुद इंतखाब करते हैं किसको बुलाया जाए। तो हम आप आए नहीं हैं, बुलाए गए। बोलिए, आए नहीं हैं, बुलाए गए। और जब बुलाए हैं तो खाली हाथ नहीं भेजेंगे, वो जरूर अपने करम और अता से नवाज कर भेजेंगे। आला हज़रत इसीलिए तो फरमाते हैं हमने खता में न की, हमने खता में न की, तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दर। हम खताकार हैं, गुनाहगार हैं, बदकार हैं, सर से लेकर पांव तक गुनाहों में डूबे हैं, लेकिन सरकार करम फरमाते हैं गुनाहगारों पर ही। अल्लाह और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमाने दी जान कि शफाअती लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के गुनाहगारों के लिए, नेकोकारों के लिए नई बात कही गई, गुनाहगारों की बात लिखी गई। इसलिए हशर के मैदान में अल्लाह के दरबार अक़दस में सब हाजिर होंगे, बदकार भी होंगे, नेकोकार भी होंगे, परहेजगार भी होंगे। हर मखलूक जो इंसानों और जिन्नात से मुश्तमिल है, अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहेगा जिंदा फरमाकर उसे मैदान महशर में जमा फरमाएगा। आप सब जानते हैं इस हकीकत को। तो जब हशर का मैदान होगा तो बड़ा ही पुरखतर माहौल होगा, पसीने का दरिया बहता होगा, सूरज सवा नेज़े की बुलंदी तक नीचे उतर आएगा, लोग अल-अतश की सदाएं लगाते होंगे, प्यास प्यास चीखते होंगे, और तपिश ऐसी होगी सूरज की कि लोगों के जिस्म से पसीना ऐसे निकलता होगा कि अल्लाह अकबर अल-अमान वल हफीज, हम उस सख्ती को अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। ऐसी सख्ती होगी, माँ अपने इकलौते बच्चे को भूल जाएगी हश्र के मैदान में। इकलौता, इकलौते से कितनी मोहब्बत होती है माँ को, अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत दुनिया में करती है, लेकिन हश्र की सख्ती देखकर माँ भी जिसका इकलौता बच्चा हो, वो अपने इकलौते बच्चे को बचाने की बात नहीं करेगी, अपनी जान बचाने की बात करेगी। अल्लाहुम्मा रब्बना, नफ्सी नफ्सी का नारा हर एक की जबान पर होगा, ऐ अल्लाह मेरी जान मेरी जान। अरे इंसान तो छोड़ो, मुसलमान आम मुसलमान छोड़ो, अंबिया की जबान पर भी यही नारा होगा, अल्लाहुम्मा रब्बना नफ्सी नफ्सी। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा मसीह रूहुल्लाह तक तमाम नबियों की जबान पर यही नारा होगा, अल्लाहुम्मा रब्बना नफ्सी नफ्सी। उस हश्र के मैदान में सिर्फ एक ही जात पाक है जिसकी जबान पर रब्बना नफ्सी नफ्सी का नारा नहीं होगा, बल्कि रब्बना उम्मती उम्मती का नारा होगा। सुभान अल्लाह। और रसूल पाक की जात बाबत सुभान अल्लाह। तो सहाबा किराम देखेंगे
کہ سرکار آج حشر کے میدان میں ہماری طرف نظر ہی نہیں فرما رہے ہیں، گناہگاروں کو ہی تلاش کر رہے ہیں، گناہگاروں کو ہی پکڑ پکڑ کے لے جا رہے ہیں، اللہ کے دربار میں سفارش فرما رہے ہیں، تو صحابہ کرام بے چین ہو جائیں گے، سرکار کی نظر عنایت ان کی طرف نہ ہوگی اس دن، بلکہ گناہگاروں کی طرف ہوگی، تو صحابہ بے چین ہو کر کہیں گے یا رسول اللہ، حضور جب تک ہم تک دنیا میں آپ کی بارگاہ قدس میں حاضر رہے سرکار ہم غلاموں پر آپ نظر کرم فرماتے تھے، آج کیا ہو گیا سرکار کہ آج ہمیں آپ کی نگاہ کرم کی سخت ضرورت ہے، لیکن آج ہم کو نہیں دیکھ رہے ہیں، گناہگاروں کو آپ دیکھ رہے ہیں، تو آقا نے فرمایا ہے میرے صحابہ تم تو نیکوکار ہو، تم تو پرہیزگار ہو، تم تو جنتی ہو، میں تم کو کیوں دیکھوں، آج میں ان کو دیکھوں گا جو میرے امت میں بڑے بڑے گناہگار ہیں۔ تو سرکار کی نظر کرم حاصل کرنے کے لیے صحابہ عرض کریں گے یا رسول اللہ ایسا کیجئے حضور، ہمارا معروضہ ہے کہ اپنی امت کے کچھ گناہ ہم میں تقسیم فرما دیجیے، ہم صحابہ کی جماعت میں امت کے گناہ تقسیم فرما دیجیے تاکہ ہم بھی گناہگار کہلائیں اور آپ کی نظر کرم ہم پر بھی ہوتی رہے۔ کیا انداز فکر ہے ان صحابہ کا جن کے دلوں میں حضور پاک علیہ السلام کی ایسی محبت سمائی ہوئی ہے کہ سرکار کی نظر کرم کے طلبگار حشر کے میدان میں بھی ہوں گے صحابہ۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام رب کی بارگاہ میں یوں عرض گزار ہوں گے، مولا جتنے صدیق ہیں وہ تیرے ہیں، جتنے شہداء ہیں وہ تیرے ہیں، صالحین تیرے ہیں، ابو بکر تیرے ہیں، عمر تیرے ہیں، عثمان تیرے ہیں، علی تیرے ہیں، حسنین تیرے ہیں، صحابہ تیرے ہیں، نیکوکار تیرے ہیں، پرہیزگار تیرے ہیں، سب تیرے ہیں، اور جتنے گناہگار ہیں سب میرے ہیں، جتنے گناہگار ہیں سب میرے ہیں، مولا ان پر تو رحم کرم فرما اور ان کی بخشش فرما، جنت کی بہار نصیب فرما۔ تو رسول پاک علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی گناہگاروں کی شفاعت، گناہگاروں کے حق میں شفاعت قبول فرما کر انہیں جنت کا مشتاق پتہ سنایا جائے گا کہ جاؤ جنت کی بہاریں تمہارا انتظار کرتی ہیں۔ عزیزان ملت، چند کلمات میں نے بطور تمہید کے بیان کیے اس لیے تاکہ آپ کا ذہن اس لائق اور قابل ہو جائے کہ ہم سرکار مدینہ علیہ السلام کی محبت میں ڈوبے ہوئے یہاں بیٹھے ہیں اور حضوری کے صدقے میں انشاءاللہ ہماری سب کی نجات ہوگی، حضوری کے صدقے میں ہم سب کی بخشش ہوگی، جنت کی بہاریں سب حضوری کے صدقے میں ملیں گی۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارے ہٹ وہابی دور ہو، ارے ہٹ وہابی دور ہو، تجھ کو جنت سے کیا مطلب، ہم رسول اللہ کی جنت، رسول اللہ جنت کس کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، یہ ایک حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ خالق جنت تو اللہ تعالیٰ ہے، خالق کائنات اللہ تعالیٰ ہے، ہر شے کا خالق اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا، جنت بھی ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، ہر نعمت رب تعالیٰ ہی نے پیدا کی ہے، اور ان ساری کائنات کا، ساری نعمتوں کا، جنت اور جنت کے تمام بہاروں کا رب نے اپنے محبوب کو مالک کل بنا دیا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، جز نہیں کل، ایک جز ہوتا ہے ایک کل ہوتا ہے، جز حصہ، جیسے آپ ایک مکان کے مالک ہیں، پورے حیدرآباد کے مالک نہیں ہیں، پورے سکندرآباد کے مالک نہیں ہیں، پورے روڈا مستری کے مالک نہیں ہیں، شاہپور کے مالک نہیں ہیں، اپنے مکان کے آپ مالک ہیں، اپنی دکان کے آپ مالک ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کل کا کل مالک بنایا۔ ان کی حکومت زمینوں میں بھی ہے، ان کی حکومت آسمانوں میں بھی ہے، اسی لیے آقا نے فرمایا لی وزیرانی فی الارض ولی وزیرانی فی السماء، میرے دو وزیر زمین میں ہیں، دو وزیر میرے آسمان میں ہیں۔ وزیر کہاں ہوتا ہے، جس کی حکومت جہاں ہوتی وہیں پر وزیر ہوتا ہے۔ آندھرا پردیش کی گورنمنٹ ہے، یہاں پر جس کی حکومت ہے ان کے وزیر یہیں ہوں گے۔ تلنگانہ میں آپ کرنا پھر آندھرا پردیش نکل گیا، کیونکہ بولتے بولتے عادت ہو گئی تھی، وہ تلنگانہ بن گیا، آندھرا الگ ہو گیا، تلنگانہ الگ ہو گیا، تو تلنگانہ کی حکومت کے منسٹر جو ہیں وہ
تلنگانہ ہی کے حدود میں رہیں گے، ان کی حکومت یہیں چلتی رہے گی، ان کا ڈومینیشن یہیں پر رہے گا، ان کا پورا سرکاری سکہ یہیں پر چلے گا، کیونکہ حکومت یہیں کی ہے ان کی، اس کے آگے نہیں ہے، اس کے آگے ان کی حکومت نہیں ہے. ایک محدود ان کا جوریڈکشن ہے، ایک محدود دائرہ ہے ان کا، بس وہیں تک ہے، اس کے آگے نہیں ہے. ایک ملک ہے ہندوستان جس کا ایک وزیر اعظم ہے، اس وزیر اعظم کی حیثیت یہ ہے کہ پورے ہندوستان پر اس کی حکومت ہے، پورے ہندوستان پر، جس میں تلنگانہ بھی ہے، آندھرا بھی ہے، تامل ناڈو بھی ہے، کیرل بھی ہے، مہاراشٹر بھی ہے، اڑیسہ ہے، بنگال ہے، بہار ہے، سب ساری چیزیں آ گئی اس کے اندر، ہندوستان کی کل وہ وزیر اعظم ہے. عزیزان محترم، وزیر اعظم بھی پورے ہندوستان کے وزیر اعظم ہیں، پوری دنیا کے وزیر اعظم نہیں. جہاں جس کی حکومت ہوتی ہے وہاں اس کا وزیر ہوتا ہے، یہ بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو. تو میرے آقا نے فرمایا لی وزیرانی فی الارض، مکے مدینے کی بات نہیں کی سرکار نے، زمین، جتنی کائنات میں زمین ہے، یہ زمین کے اندر پورے زمین میں، چاہے وہ ہندوستان کی زمین ہو، چاہے وہ افغانستان کی زمین ہو، یورپ کی زمین ہو، افریقہ کی زمین ہو، کوئی زمین ہو، ہر زمین پر میری حکومت ہے. اور اس پوری حکومت میں صرف دو وزیر میرے ہیں. دو وزیر کون ہیں؟ ابو بکر ایک وزیر ہے، عمر دوسرے وزیر ہیں. سبحان اللہ. یہ تو میری حکومت زمین پر ہی نہیں، آسمانوں میں بھی میری حکومت ہے. ولی وزیرانی فی السماء، اور آسمانوں میں میرے دو وزیر ہیں، جبریل و میکائیل، یہ دو آسمانی وزیر ہیں میرے سرکار کے. تو معلوم ہوا سرکار کی حکومت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ میں کیا. عزیزان محترم، میں کچھ تقریر کرنے کے موڈ میں تو آیا نہیں کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، اور آپ نے ماشاءاللہ 2.5 گھنٹہ خطاب حضرت صوفی صاحب اللہ سے سماعت کیا. اب میں بھی ایک جلسے سے فارغ ہو کر یہاں بھاگا آ رہا ہوں. ہمارے مولانا عبد المجید صاحب ہماری صاحب نے کہا کہ حضرت بس آپ چند کلمات بیان کر دیں، تبرکن ہی صحیح، تاکہ عوام کو اطمینان ہو جائے، اور الحمدللہ کچھ سلسلہ بھی یہاں پر جاری ہوگا. اس نیت سے اس محفل مبارکہ میں یہ فقیر حاضر آیا. اللہ کا کرم ہے کہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی. مزید یہ کہ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی تھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اس آیت مبارکہ سے متعلق چند کلمات آپ حضرات کی آوازیں گوش کر دینا چاہتا ہوں، اس کو سن لیجئے. اللہ تعالیٰ اپنا بھی تعارف کرا رہا ہے اور اپنے رسول کا بھی تعارف کرا رہا ہے. هو الذی، هو الذی سے مراد اللہ کی ذات، وہ ذات، ارسل بھیجا، وہ ذات جس نے بھیجا، رسولہ اپنے رسول کو. اللہ کی وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنے ذہن حاضر ہے کہ نیند آ رہی ہے آپ لوگ؟ کیونکہ رات کے کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ 1:45 ماشاءاللہ، گہری نیند کا وقت ہے. آدمی بولتے نا بالکل مست فوکس ہوتا ہے. اب یہ وقت میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ یقیناً نیند کا بھی غلبہ ہوگا، بستر بھی یاد آ رہے ہوں گے، لیکن آپ اس کی فکر نہ کیجیے، کیونکہ ایک رات نبی کی محبت میں قربانی. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام نے ہم گناہگاروں کے لیے اپنی ظاہری دنیاوی زندگی کے 63 سال کی راتیں ہم گناہگاروں کی بخشش کے لیے روتے روتے دعائیں مانگتے ہوئے گزاری ہیں. آپ کیا ہم ان کی محبت میں ایک رات نہیں قربان کر سکتے؟ پوری رات نہیں جگاؤں گا اور چند منٹ آپ کے لوں گا، اس کو آپ محبت کے ساتھ قبول فرمائیں. حضور کی محبت نہیں، میری محبت نہیں، حضور کی محبت نہیں، کیونکہ ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ہم تو سرکار کے نام لیوا ادنا امتی ہیں، سرکار کے ادنا غلام ہیں. حضور کی غلاموں میں غلامی میں ہم کو شامل کر لیا جائے تو یہی ہماری سب سے بڑی قسمت کی معراج ہے. بہرحال چند کلمات آپ اس گناہگار سے سن لیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. آپ لوگ اتنا ناچ رہے ہیں اسٹیج پہ بیٹھ کے، میں کیا کرتے کروں؟ اشارے کنارے مطابق بیٹھک چلک یہ سب ڈسٹرب کرنے والی بات ہے. میں پہلی بار بلائیں آپ اس کو محبت کے ساتھ سنیے، جیسی محبت کے ساتھ بلائیں آپ بالکل سائلنٹ ہو کر بیٹھیے، نعرے نہ لگائیں، کوئی غم نہیں،
مگر سنیے تو پیغام، اللہ کی وہ ذات جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور سچے دین کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ بھیجا، سچا دین بھی عطا کر کے بھیجا، سچے دین کے ساتھ بھیجا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے آقا علیہ السلام اس دنیا میں جب تشریف لائے 12 ربیع الاول شریف دوشنبہ کے دن صبح صادق کے وقت مکہ المکرمہ کی سرزمین پر بی بی آمنہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے بطن اقدس سے سرکار جب ظاہر ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سب کچھ سیکھ کر آئے، ہدایت بھی لے کر آئے، دین حق بھی ساتھ لے کر آئے۔ اب یہاں ایک عقیدے کی باطل عقیدے کی تردید ہو گئی، جیسا کہ اکثر عالم لوگ حتیٰ کہ سنی بولنے والے بھی اپنے آپ کو وہ لوگ بھی یہ اپنی کتابوں میں لکھے ہیں کہ حضور کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ معاذ اللہ، یہ تو وہابیوں کی بولی ہے، سنی ایسی بولی نہیں بول سکتا۔ 40 سال کی عمر میں نبوت نہیں ملی ہے، بلکہ 40 سال کی عمر میں حضور کو حکم دیا گیا، محبوب اب تم اپنے نبی ہونے کا اعلان سنا دو کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اعلان نبوت اور ہے اور نبوت کا ملنا اور ہے۔ تو نبوت کب ملی؟ ارے وہ نبی بنا کر ہی پیدا کیے گئے۔ سبحان اللہ۔ ایسا نہیں کہ پہلے پیدا کر دیا گیا بعد میں نبی بنایا گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ نبی بنا کر ہی پیدا کیے گئے۔ آپ کہیں گے دلیل؟ تو آئیے پہلے قرآن کی روشنی میں ایک دلیل حضرت عیسیٰ مسیح کے متعلق میں عرض کر دوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، ماں تو ہے لیکن باپ نہیں آتا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ غرض قصہ مختصر یہ کہ جب بی بی مریم اپنے نومولود شہزادے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر گودی میں آئی اپنی قوم کے درمیان، تو قوم کے لوگوں نے، خاندان والوں نے آپ پہ طعنہ کسا، یہ نعرہ لگایا کہ اے مریم تو تو کماری ہے، تو تو کماری ہے، تیری شادی تو ہوئی نہیں، بچہ کہاں سے آیا تیرے؟ کوئی بھی بات کہنے والی بات نہیں۔ بغیر شادی کے بچہ اگر کسی عورت کی گود میں آ جائے، شادی نہ ہو اس کی، تو لوگ شک کرتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے۔ تو بی بی مریم جو پاک دامن ہے الحمدللہ، ان پر لوگوں نے شک کی نگاہ اٹھائی اور جملے کسے کہ اے مریم تو تو کماری ہے، تیری تو شادی نہیں ہوئی اب تک، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ رب تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا اے مریم تم خاموش رہنا، ہم بتا دیں گے اپنے بندوں کو یہ کون ہے، حقیقت کیا ہے، تم خاموش رہنا۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر خاموشی اختیار کی اور روزہ رکھا، چپ روزہ، خاموشی کا روزہ، بات چیت بند، بالکل کوئی بات نہیں۔ جب لے کر آئیں، جھولے میں ڈالا ان کو جھولنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو، تو قوم کے ذمہ دار لوگ آئے، کہنے لگے مریم میں کون بچہ ہے، کہاں سے آیا ہے، کس کا بچہ ہے؟ تو آپ نے کہا نہیں زبان سے کچھ، کیونکہ اللہ کا حکم تھا کچھ کہنا مت، تم خاموش رہو، ہم بتا دیں گے۔ اشارہ کیا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اشارہ کیا انہیں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اشارے کا مطلب یہ تھا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، کیا ہے یہ بچے ہی سے پوچھ لو۔ اشارے کا مفہوم یہی تھا، اس بچے ہی سے پوچھ لو۔ تو اس قوم نے کیا کہا، قرآن اس کو نقل فرماتا ہے، قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔ لڑا مت کے رکھے رہا، لڑا مت کے رکھے گلا دبا دیا، اب کہاں سے آتے ہیں؟ ہاں ہاں صحیح صحیح بات ہے۔ تو اس قوم نے کہا قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ، انہوں نے کہا کہ ہم کیسے بات کریں گے، فی المہدی صبیّا کی بچہ جھولے میں چل رہا ہے، یہ بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، چھوٹے بچے سے ہم کیا بات کریں گے، یہ بات بھی کیا کر سکیں گے؟ یہ قوم نے کہا جو رب نے قرآن کریم میں ارشاد کیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ناموجود ہے، پیدا ہوتا ہے، چند لمحات جھولے میں ہے، اور کیا جواب دیا قرآن کیا کہتا ہے؟ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، میں ابن اللہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں۔
عزت کو پہنچائیے قیام کریں درود پاک پڑھیے صلاۃ و سلام حضرات کی توجہ کریں تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا قال انی عبد اللہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی الکتاب اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب توجہ نہیں آپ آواز بلند کہیں سبحان اللہ چند ملے رسول کی محبت اپنے لیے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں اپنا تعارف نہیں کر رہا ہوں کون میرے باپ کون ہے میرے دادا کون ہے میرا گھرانہ کیا ہے میری قابلیت کیا ہے اپنی قابلیت نہیں بتانے آتے اللہ کے رسول کا تعارف ہو رہا ہے سرکار کی محبت میں آپ آئے سرکار کا ذکر ہو رہا ہے تو پوری دنیا کی سب چیزوں سے بے نیاز ہو کر سرکار کی محبت میں ایسے ڈوب جائیں ایسے ڈوب جائیں ایسے ڈوب جائیں کہ بس سرکار ہی سرکار ہم کو نظر یا رسول اللہ زندہ آباد عیسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا دنیا میں میرے بچے ہیں جواب کیا دے رہے ہیں قال انی عبد اللہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں وآتانی الکتاب اللہ نے کتاب بھی عطا کی وجعلنی نبیا بعد میں جو نبی بنا کر بعد میں جو سبحان اللہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہمارے حضور کے صدقے میں پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کائنات پورے صدقے میں حضور کے اعلیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ تو خوش کرو سب بہار تو عیسیٰ علیہ السلام کی ساری کائنات حضور کے صدقے ہی میں سبحان اللہ سبحان اللہ عیسیٰ علیہ السلام جن کے صدقے میں پیدا ہوتے ہیں وہ جب نبی بنا کر پیدا کیے جا رہے ہیں کتاب عطا کر کے پیدا کیے جا رہے ہیں حضور تو سب نبیوں کے امام ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کے سردار ہیں سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ غوث یا غوث نعرہ خواجہ یا خواجہ عشق و محبت عشق و محبت اعلی حضرت اعلی حضرت حضور شہباز دکن زندہ آباد حضور شہباز دکن زندہ آباد بھیجنے والا اللہ بھیجا رسول خالی آدمی بھیجا جاہل بنا کر نہیں بھیجا مجبور بنا کر نہیں بھیجا طاقتور بنا کر سبحان اللہ سبحان اللہ والا بنا کر سبحان اللہ علم سے مرفع کر کے بھیجا سبحان اللہ اخلاق کا مزین کر کے بھیجا سبحان اللہ کیا کمی ہے میرے سرکار کا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے اللہ ہر خوبی کا جامع سبحان اللہ سبحان اللہ بلکہ یوں کہو تو بھیجا نہیں جاتا کہ ساری کائنات کے انسانوں میں اور تمام مخلوقات میں جو خوبیاں آپ ہم دیکھ کر حیرت زدہ ہوتے ہیں واہ کیا کتنا اچھا ہے کتنا پیارا ہے اب اس طرح تعریف کرتے ہیں تو ساری دنیا کی جتنی خوبیاں ہیں تو ساری خوبیوں کا جو مرکب ہے تو ساری خوبیوں کا مجموعہ ہے اس ذات پاک کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار جن کے اندر ہر خوبی کوئی بھی ایسی نہیں جیسے سرکار نے اللہ تعالیٰ نے سب خوبیوں کا جامع وہ جوان کلی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب نبیوں میں سب سے اونچا درجہ دیا سبحان اللہ سبحان اللہ اسی لیے شب معراج جب سرکار مسجد اقصیٰ پہنچے تھے سب انبیاء کرام آپ کی انتظام نماز ادا کر رہے تھے سب نبیوں کی آپ نے امامت سبحان اللہ کیا مطلب ہوا سب نبیوں میں آپ ہی سب سے بڑے اعلیٰ حضرت اسی کو فرماتے سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا سب سے بالا وہ والا ہمارا سارے
ہمارے اونٹوں میں اونٹا سمجھیے تو اس اونٹے سے اونٹا ہمارا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا حضور پاک ذات بابرکت جن کو رب نے بھیجا. اچھا ایک چیز اور سمجھ لیجیے, جیسا کہ ابھی مولانا عبد الماجد صاحب نے اس کو فون کیا تھا تھوڑی دیر سے پہلے اندر کے کہا تھا کہ جب گاڑی بھیج دوں گا کتنے بجے بھیج دوں گا, یہ بھیجنے کا جو درد ہے تو یہ اسی وقت استعمال کیا جا سکتا ہے کہ جو چیز آپ میرے پاس بھیجنے والے ہیں, جیسے کار بھیجنے والے ہیں, سواری بھیجنے والے ہیں, تو جو بھی آپ سواری بھیجنے والے ہیں, بھیجنے والے کے پاس پہلے سے سواری موجود ہے تو ہی بھیجیں گے.